यहाँ पर मरज़इयों को तबलीग की इजाजत है, उसी तरह जिसी तरह से मुसलमानों को तबलीग की इजाजत है। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, रसूल की एक सजा, गुलाम है रसूल के, गुलामी है रसूल में, गुलामी है रसूल में। जनाब राय मोहम्मद बशीर अहमद, मैं टू द पॉइंट बात करूं कि आज इन्होंने ये जो फैसला दिया है इसके अंदर इन्होंने कुछ सेक्शन जो हैं वो जो चार्ज फेम हुआ था ये मुबारक अहमद सानी के ऊपर उन्होंने हज़फ करने का कहा कि इनको FIR से हज़फ कर दिया जाए। कोई नहीं, ये रोज़ का काम है, अदालतें पहले भी करती हैं। लेकिन यहाँ पे मसला और है। यहाँ पे मसला ये है कि उन्होंने कहा है कि ये चार्ज हज़फ कर दिए जाएं और ये वो सारे चार्ज हैं, अगर इनकी बात करें तो ये रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ अटैच हैं ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक बाइस तकलीफ़ बात हो सकती है और ये बहुत एक बाइस तशवीश बात भी हो सकती है। और कल को इसके ऊपर फिर से लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं और मामलात ख़राब हो सकते हैं। मसला ये है कि आपको पहले ये कन्फर्म करना है कि ये बंदा जो आपके पास है, ये मुबारक अहमद सानी, आइदर वो अहमदी है या मुसलमान है। आपने चार्ज डिलीट करने की जो बात की है वो उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड की बात है। आपने इंटरप्रिटेशन जो फरमाई, जी आप फरमाते हैं कि सेक्शन 7 और सेक्शन 9 जो है, जो कि चार्ज फ्रेम किया गया था अक्यूज के अगेंस्ट जो है, उसको हज़फ किया जाए और सेक्शन 298C और 295B को भी हज़फ किया जाए। तो सबसे पहले मैं अगर ये बात करूं, आपने जो सेक्शन की बात की है, सेक्शन 7 की, तो ये कहता है कि कोई भी शख्स, मैं अब इसका उर्दू तर्जमा कर देता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कोई भी शख्स जो कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद, उसकी कोई कॉपी करता है, उसको कि रिकॉर्ड वर्जन में लेके आता है, उसे पब्लिश करता है, उसके बारे में कोई उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, जैसे कि तफसीर की बात होती है, उसको ट्रांसलेट करता है, उसका तर्जमा करता है, ठीक है, और उसको शाये करता है या जाके लोगों को वो देता है उसकी कॉपी, और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहतरम जनाब गुलाम अस्वा चौधरी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, सदर खत्म नबूवत लॉर्ड्स फोरम पाकिस्तान, इनके ऑफिस में। आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायज ईसा ने चंद दिन पहले कादियानियों की फेवर में एक फैसला दिया, जिसमें कादियानी जिसने बदबख्त ने कुरान पाक की तफसीर को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी पदाश में उस पर FIR हुई, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसकी फेवर की और कादियानी को उसने रहाई दे दी। इस वाले से हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर एक तशवीश की लहर पाई जाती है, गमो गुस्से की लहर पाई जाती है कि कादियानी जो कि कायनात के बदतरीन काफर हैं, जिन्हें हमारे पूरी उम्मत मुसलमान जिनको काफर कहती है, और पाकिस्तान के अंदर जिनके खिलाफ जो 74 में तहरीक चली, जिसकी पदाश में हमारी पार्लियामेंट ने कादियानियों को 74 में गैर मुस्लिम अक़लियत यानी कि काफर करार दे दिया। उसके बाद कादियानियों के खिलाफ 84 के अंदर ख़त्म नबूवत की तहरीक चली, जिसके अंदर कादियानियों को शायर इस्लामी इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके तहत कोई भी कादियानी खुद को मुसलमान ज़ाहिर नहीं कर सकता और ना किसी मुसलमान को प्रीचिंग कर सकता है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिससे वो मुसलमान शो हो, शायर इस्लामी की तौहीन करे, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो पाकिस्तान का कानून है 298BC के तहत उस पर FIR दर्ज की जाएगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से पहले भी हमारे काबरीन ने ख़त्म नबूवत के पहरे के लिए जानें दी हैं, माल दिया है। 53 के अंदर ख़त्म नबूवत की तहरीक के अंदर 10,000 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश की है। ख़त्म नबूवत का मामला इंतहाई सेंसिटिव है, कादियानी कायनात के बदतरीन काफर हैं। तो मैं आज इस वाले से चौधरी साहब से ये पूछूंगा कि जब कादियानियों के खिलाफ
یہ قوانین موجود ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار فل بینچ نے قادیانیوں کے بارے میں بڑا بہترین فیصلہ دیا کہ قادیانی خود کو مسلمان نہیں ظاہر کر سکتے. اسی طرح آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ نے، اسی طرح آپ کی ہائی کورٹس نے جب قادیانیوں کی تمام ان کے باتیں دیکھنے سننے کے بعد بڑے تاریخ ساز قسم کے فیصلے دیے، تو پھر چیف جسٹس نے کس بیس پہ قادیانیوں کی فیور کی ہے؟ اس والے سے میں قانونی پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے کے لیے چوئی صاحب سے پوچھوں گا کہ اس پہ آپ سر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. محترم عرفان برق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. کچھ ایسے حالات اس فیصلے کے بعد پیدا ہو گئے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا. قادیانیوں کو فری ہینڈ مل گیا، کیا وہ اپنی دن رات جو ہے عبادت بھی کرتے رہیں گے، اپنے معاملات جو چلاتے رہیں گے، اپنے جو ایک ان کا ایسا مذہب جو ہے جس کے اوپر قانون میں آئین میں پابندی ہے اس کی ترویج کرتے رہیں گے، اپنی کتابیں اپنی تفاسیر چھاپتے رہیں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو عرض کر دوں کہ حقائق اس طرح پہ ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ تھانہ چنیوٹ میں درج ہوتا ہے، چناب نگر. یہ کاپی میرے پاس ہے، اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے. یہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت، اور اس کے بعد قرآن پاک کی توہین کے بارے میں، اور جو قرآن پاک کی پرنٹنگ کا قانون اس کی وائلیشن کے بارے میں یہ پرچہ درج ہوتا ہے. جس کے بعد اس پرچے کے بعد اس ملزم یہ ایک اصل میں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ نصرت جہاں کالج جو ہے یہ ادھر آپ کے چناب نگر میں، وہاں پہ 7 مارچ 2019 کو ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں مختلف جو ہے قادیانی اپنے ایونٹ کرتے ہیں، جس میں تفسیر صغیر کے نام سے جو قادیانیوں کی ایک تفسیر ہے جس کو باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے نوٹیفیکیشن کے تحت بین کیا ہوا ہے. اس کو آپ کا کیمرہ مین دکھائے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے حکومت پنجاب کا، جس کے تحت اس تفسیر صغیر کو بین کر دیا گیا ہے. اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی قادیانی اس کو نہ چھاپ سکتا ہے، نہ اس کی پبلشنگ کر سکتا ہے، نہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کی بھی ان کو اجازت نہیں. جب گورنمنٹ نے بین کر دی تو اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آئٹم جو ہے، یہ تفسیر صغیر کتاب جو ہے، اس کو قادیانیوں نے جو ایک تحریف شدہ قرآن پاک کا لے کے سارا اس کی تفسیر بنا کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو چھاپ کے تقسیم کرنے کا کیا. تو اس میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو جہاں پہ بھی ہے، جس حالت میں بھی، اس کو فوری طور پہ ضبط کر لیا جائے گا، اور اس کو چھاپنے پہ، اس کو آگے تقسیم کرنے پہ مکمل طور پہ پابندی ہے. تو اس فنکشن میں انہوں نے، عرفان صاحب، وہاں پہ بچوں کو کتابیں یہ تقسیم کی تفسیر صغیر کے نام سے، اور اس کی باقاعدہ انہوں نے ترویج بھی کی. تو یہ جو قادیانی جس کی ضمانت سپریم کورٹ نے لی ہے، یہ اس ادارے کا سربراہ ہے. تو جب اس کے خلاف پرچہ درج ہوا تو باقاعدہ تفتیش کے دوران اس کا چلان بنا، اور اس کو چلان بنا کے عدالت میں پیش کیا گیا. اس کے خلاف 4 جرائم کے تحت، 3 کے تحت جو چارج فریم کیا گیا، جس میں 298C کے تحت، اور سیکشن قرآن ایکٹ کے تحت، اور 295B توہین قرآن کے تحت اس کے خلاف جو تھی وہ عدالت نے، ٹرائل کورٹ نے چارج فریم کیا. اور اس کی ضمانت جو تھی سیشن کورٹ سے، ہائی کورٹ سے خارج ہوگی. پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں ضمانت گئی ہے تو وہاں پہ اس کو نہ صرف سپریم کورٹ نے ضمانت دی ہے، بلکہ ایک عجیب قسم کا فیصلہ دیکھنے میں آیا کہ جو دفعات لگائی گئی تھی اس کے خلاف، جو انویسٹیگیشن والوں نے ایک مواد اکٹھا کر کے ٹرائل کورٹ کو دیا، اور ٹرائل کورٹ نے اسی کی بنیاد پہ اس کے خلاف فرد جرم عائد کیا، وہ تمام کی تمام دفعات معزز سپریم کورٹ نے ان تمام دفعات کو حذف کر دیا کہ یہ دفعات بنتی نہیں ہیں. ایک نئی دفعہ انٹروڈیوس کر کے اس میں اس کو کہا جی کہ اس میں 5 سال، اس کے 6 سال سزا ہے، تو یہ 6 ماہ سزا ہے، 6 ماہ سے زیادہ جو گزار چکا ہے اس کو بیل گرانٹ کر دی گئی. تو ان حالات میں ایک کیس کا تو بالکل ٹرائل بھی ختم ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جو عدالت ضمانت دیتی ہے وہ صرف اس کی حد تک ضمانت دیتی کہ کیا کوئی میلا فائڈی ہے، کوئی بدنشتی ہے، یا کیس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ پایا جاتا ہے. جب ایک برآمدگی ہوتی ہے، چیز سامنے آ جاتی تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی. اور مدعی کا یا گواہان کا تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی کوئی نہیں.
کوئی بدنشتی کسی قسم کی کوئی نہیں. جب مواد پکڑا گیا, کیس ڈاکومنٹری ثابت ہو گیا, تو پھر سپریم کورٹ کو اس کے تمام دفعات ختم کر کے ایکسٹرا فیور دینے سے معاملہ کافی جو ہے نا مشکوک ہو جاتا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں فیصلہ ہم نے دیکھا کہ ٹرائل کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے, جو ٹرائل کورٹ کا کام ہے, وہ عدالت جو ہے بیل لینے والی عدالت ہے یا اپیلٹ کورٹ ہے, وہ انجام دے دے. یہ تو معاملہ ٹرائل کا تھا, ایویڈنس آتی ہے, ایویڈنس میں ثابت کرتے اپنا کیس, اگر نہیں ثابت ہوتا تو بری ہو جاتا. تو ضمانت کے فیصلے میں ہی اس کو کر دیا گیا. اور ایک جو ان کی پٹیشن تھی سال نگرانی کی, جس میں کہ یہ دفعات نہیں بنتی, یہ بنتی ہے, یہ تو فیصلہ ٹرائل کورٹ کا تھا. تو اس کیس میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکومنٹ کے لحاظ سے جو مواد وہاں پہ موجود ہے, جو برآمدگیاں کی گئی ہیں, جو گواہان کے بیانات ہیں, مدعی کا اپنا موقف ہے, ان تمام کو دیکھ کے جو جرائم جن کے فرد جرم عائد کیا تھا وہ بنتے ہیں. تو ان حالات میں اس فیصلے کے خلاف جو بھی لیگل ریمیڈی ہے کہ نگرانی کی ریویو کی شکل میں, نظر ثانی کی شکل میں, وہ انشاءاللہ ہوگی اور یہ فیصلہ ریورس ہوگا. اور اس کو ہونا چاہیے. اگر یہ فیصلہ انٹیکٹ رہے گا تو اس سے بہت سارے معاملات خراب ہوں گے اور بہت سارے جو کیسز چل رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جی قادیانیوں کو یا کسی بندے کو آئین تحفظ دیتا ہے کہ وہ اپنا جون سا مذہب اختیار کرے, اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کے, جہاں اس کو یہ فنڈامنٹل رائٹ دیے جاتے ہیں وہاں اس چیز کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرنا. دوسرا کروں گا, قادیانیوں کا اس پہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ محمد آ گئے. اور مرزا قادیانی قذاب کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ دنیا میں پھر سے محمد بن کے آیا. اور معاذ اللہ مرزے نے یہ بات لکھی, تذکرے کے اندر موجود ہے, آپ کو پتا ہے, انا انزلناہ قریبا من القادیان, کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب اتارا ہے. تو جب اس قسم کی باتیں پبلک میں آئیں گی تو کیا لوگ برداشت کریں گے سر؟ یہ اس طرح کوئی برداشت نہیں کرے گا. دیکھیں, قادیانیوں کے خلاف اگر ایسا فیصلہ ہے تو ہمارا آئین جو ہے وہ ان کو کافر قرار دیتا ہے. اس کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے وہ ان کو روکتا ہے. اچھا, پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو ہمارا قرآن پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کا قانون ہے, قرآن ایکٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ان کو قطعاً اجازت نہیں کہ کوئی قادیانی قرآن پاک کو نہ چھاپ سکتا ہے نہ اس کو آگے تقسیم کر سکتا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ جو پرنٹ کرنے والا ہے اس سے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ ایک ایفیڈیوٹ لیتی ہے, اس کو ایک بیان الفی دینا پڑتا ہے کہ میرا تعلق قادیانیت سے نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اس کو اجازت دی جاتی ہے. تو یہاں اس کیس میں وہ قادیانی ہے, کو قرآن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے, امتناع قادیانیت آرڈیننس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کو ایک ایکسٹرا فیور نظر آ رہی کہ مل گئی ہے اور دے دی گئی ہے, جو ایک اچھا ایگزامپل نہیں بنے گی. وہ بہت سارے اس سے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو